अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल छुट्टी करनी थी, कोई मौजूद भी कोई ख़ास नहीं थे। अभी तक मज़ाकरात की कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है कहीं से। अभी अभी ताज़ी खबर आई है कि जी 2 हुकूमती अरकान और PTI के 2 अफराद में रब्ता हुआ है। मगर उसी के साथ आपने खबर सुन ली होगी कि फौजी अदालतों से, आर्मी कोर्ट से 25 लोगों को सज़ा सुना दी गई। और ये एक ऐसे मौके पे हुआ है कि जब फांसा की कल डेड लाइन ख़त्म हो रही है कि जनाब मुतालबात पहले मान लो, मुझे रिहा कर दो और हुकूमत को ख़त्म करने का टाइम दो, जुडिशल कमीशन बनाओ 9 मई पर और 26 नवंबर पर। तो सज़ाएँ शुरू हो गई अब क्या मुज़ाकरात होंगे और उससे क्या निकलेगा वो आपके सामने है और अभी तक किसी ने पहल भी नहीं की है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, मगर मेरा मौजू आज ये नहीं है। मैं जो असल रियल मौजू है, टॉपिक है, उस पर बात करेंगे जिस पर यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता और मैं इसे सबसे बड़ी हुकूमत नहीं समझता हूँ। बात करते हैं लोग, घुमा फिरा के करते हैं, 2 लफ्ज़ों में, 4 लफ्ज़ों में। एक ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए कि आम फहम सादा ज़बान में तफसील से लोगों की समझ में आए। एक तो कुछ लोगों का, मेरे दोस्तों का, देखने वालों का कहना है कि जी मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पे नहीं बोल रहा। अमेरिकन पॉलिटिक्स पे 20 जनवरी के बाद बोला जाएगा। अभी तो वहाँ जो सबसे बड़ी खबर है, ड्रोन फटाओं में वहाँ नज़र आ रहे हैं और र्यूमर्स हैं और मेन मीडिया पे ब्लैकआउट है उसका, और सोशल मीडिया पर, वहाँ पर भी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है कि अजीब तरह की बातें की जा रही। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अमेरिका जैसा मुल्क है, वहाँ उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है कि कोई ज़र्रा भी उड़ सके। तो जो कुछ होगा उनकी मर्ज़ी से ही होगा, इसलिए मैं कोई इतना परेशान नहीं हूँ। हाँ, ये हैरानकुन बात है कि 20 जनवरी से पहले पाकिस्तान पे नई पाबंदियाँ लगा दी गई। बज़ाहिर वो कंटिन्यूशन है। अभी 1.5 महीने पहले भी जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने प्रोग्राम में कह दिया था कि उनको पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल से जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 3000, अगर आपको याद हो मैंने एग्जैक्टली बताया था कि 3000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर और समथिंग इसराइल है। तो उन्होंने, उनके अंडर सेक्रेटरी ने वाज़ेह तौर पर भी कह दिया कि जी ये जो इसका डिस्टेंस है वो अमेरिकन अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। और अमेरिकन अहदाफ कहाँ है? 3000 किलोमीटर पे, 3500 पे, जो और भी अगर बढ़ा देंगे वो इसराइल है। और सबको पता है, यहाँ नहीं बोलना चाहते। जो सवाल तो है, ये तो गौरतलब है ना कि भाई आपके तो जो डिफेंस का इशू है, जो प्रॉब्लम है वो इंडिया से विद इन सब कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया है, तो उससे बाहर कोई रीजनिंग भी हो ना। तो रीजनिंग सबको पता है कि जैसे शाम ख़त्म कर दिया गया और इसराइल अंदर आ गया, तकरीबन गोलान की पहाड़ियाँ कंट्रोल कर ली हैं और ये जो मुसलमान ममालिक हैं वो ऐसी बस मजम्मत, जैसे पाकिस्तान में कितनी बड़ी दहशत गर्दी हो जाए, मजम्मत करो, बात ख़त्म। तो वहाँ पे भी वो मजम्मत ही कर सकते हैं। तो अब ख़तरा ये है कि जी ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान पे हमला होगा तो फिर कहने वाले ये कहते हैं पाकिस्तान का नंबर भी आ सकता है। तो खदशात तो हैं और इनकी अपनी जस्टिफिकेशन है, पाकिस्तान की, अमेरिका की अपनी जस्टिफिकेशन है। और बज़ाहिर कोई बड़ी पाबंदी नहीं है, इस तरह की पाबंदियाँ लगती रहती हैं। मेरा तो ये भी ख्याल है कि इतना वाज़ेह फौरी रिएक्शन भी देने की ज़रूरत नहीं थी। अवॉइड करते इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। मगर हाँ, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प से जो तवक्कात हैं तहरीक इंसाफ की, वो मज़ीद और क्या, तो अगर दबाव डालेंगे तो क्या और कौन सी पाबंदियाँ ले आएंगे। पाबंदी तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस हवाले से कोई होगी। और क्या नाम है उनका, रिचर्ड गैरन का जो मुसलसल ट्वीट है, मैं उसे इम्पोर्टेंट यूँ नहीं देता। उसमें हाँ एक बात चालू कि जो PTI के लोग हैं उन्होंने पेश किया कि वो अंडर सेक्रेटरी हैं, रिचर्ड गैरन जो है,
اور وہ ساؤتھ ایشیا کو، افغانستان کو، اس کو دیکھیں گے، وچ از ناٹ ٹرو. وہ ایک اسپیشل انوائے بنایا ہے ان کو، اور ان کی فیلڈ بھی نہیں ہے. وہ میرے خیال میں جرمنی میں کہاں پہلے ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، کوسوو وغیرہ وہاں پر ان کا ورک ہے. تو وینزویلا اور اس طرح کے 2-4 ملک جو میں نے پڑھے ہیں، جو مجھے نظر آئے ہیں کہ وہاں ان کا زیادہ کنسنسس ہوگا اور کنسرن ہوگا تو یہ اس اینگل سے تو بس ابھی یہی بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے یہاں. یہ مذاکرات ہو بھی جائیں اگر، تو اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. یہ حکومت نہیں چلتی ہوئی نظر آتی. آپ ذرا غور کریں، ایک طرف پی ٹی آئی کا خوفناک دباؤ ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بھائی سجاد برقی اب تو میری کال بھی نہیں لیتے، میرے میسج کا جواب بھی نہیں دیتے، اپنی چیزیں واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں. آج کل پاکستانی میڈیا میں ہیڈ لائنز میں ہیں، میجر پروگرامس میں ہیں، اور ایز اے لابیسٹ، اور ان کا بڑا کارنامہ ہے خاص صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو ہر طرف وہ لوگ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. مگر اصل بات یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ نظام جس طرح کے پی ٹی آئی کو آفر دی جا رہی ہے کہ یہ اگر بیٹھیں گے تو اس کی شرط یہی ہوگی کہ اس نظام کو 2-3 سال کچھ نہ کہا جائے، انتخابات کا فوری تقاضا نہ کیا جائے، اور جو عدالتوں میں کیس ہیں ان پر ہم بات نہیں کر سکیں گے، اور جو آپ کا رویہ ہے گزشتہ سالوں میں دھرنے احتجاج، اس کو ختم کیا جائے. اگر پی ٹی آئی دھرنا بھی ختم کر دے، احتجاج بھی ختم کر دے، سوشل میڈیا پہ کمپین بھی ختم کر دے، اور انتخابات بھی نہ ہو، تو وہ کیوں کریں گے؟ بتائیں نا، کوئی وجہ ہو نا. عدالتوں کے معاملات عدالتوں سے حل ہونے ہیں. خاص صاحب کی رہائی بھی اگر آپ نہیں دیتے تو وہ کیوں مذاکرات کریں گے؟ پھر آج جو سزائیں ہو گئیں اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان سے کل ملاقات کی پرائم منسٹر نے. دونوں پارٹیوں کے بیانات کا تضاد دیکھیں. ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں ہماری گفتگو ہوئی، اور ہمارے جائز پوائنٹ کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جب دونوں ہاؤسز سے بل پاس ہو گیا اور صدر نے ایک بار اسے واپس بھیج دیا اعتراض لگا کے، دوبارہ اسے اعتراض لگا کر بھیجنا ان کا آئینی حق بھی نہیں تھا. تو اس پر پرائم منسٹر نے فوراً ہی وزارت قانون، وزیر قانون ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، قاہرہ صاحب نظر آ رہے تھے اس میں، اور بھی لوگ تھے یقیناً، کہ وزیر قانون اعظم طارق سے ان کہا کہ جی اب یہ ہو گیا ہے تو اس پر عمل درآمد کے لیے یہ مولانا فضل الرحمان کریں، اس کے عمل درآمد کے لیے فوری ایکشن لیا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. شام کو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے وزارت قانون سے کہا ہے کہ اس کا آئینی اور قانونی جائزہ لے کے رپورٹ پیش کی جائے. اب کتنا بڑا کنٹرڈکشن ہے، تضاد آ گیا نا، اور معاملہ پھر لمبو میں چلا گیا کہ ابھی تو چیک ہوگا، دیکھیں گے. تو ایک طرف وہ دباؤ ہے، پھر اوپر سے پیپلز پارٹی، اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے وہ بل واپس بھیجا ہے. ایک طرف تو ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، دوسری طرف سارے گورنر جمع ہوئے تھے کے پی کے پنجاب کے اور سندھ کے. پھر اس کے بعد ان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی کے پی کے اور پنجاب کے. اور اس کے بعد بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں سرفراز بھٹی بھی آ گئے بلوچستان کے کہ جناب وفاقی حکومت پیپلز پارٹی سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی اور بے یقینی ہے، عدم استحکام ہے، اور دس اینڈ دیٹ، عدم اعتماد کا اظہار کر دیا حکومت پر. تو اب ایسی حکومت جو اتنے دباؤ میں ہو، چاروں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنا ہو، عدالتیں بھی مخالف فیصلے دے رہی ہوں، پارٹیاں بھی ان کے مخالف ہوں، اتحادی ایک ایم کے ایم کے علاوہ باقی تو سب مخالف ہیں نا، تو دباؤ ڈال رہے ہو، وہ حکومت کام کر سکتی ہے. یا اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ لاتی رہی ہے، کیا وہ کبھی پراپر کام کر سکتی ہیں؟ اب اس کا نتیجہ سنیں کیا نکلا ہے. خواجہ آصف کہیں کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے میرے خیال میں کہ سیال کوٹ میں ایک شادی ہوئی
جس میں ایک بیوروکریٹ کی 2 بیٹیوں کی شادی میں 4 ارب روپے کی سلامی دی گئی. تو کسی نے جاننے والے نے بتایا کہ وہ شی کے نام سے مشہور تھا، بزدار کا سیکرٹری ہوتا تھا خورشید، جس کے بیٹے کی شادی وہ بعد میں MPA بھی بنا اور یا ہار گیا، مجھے ابھی اتنا یاد نہیں ہے، بہت مشہور تھا. اس وقت کیس ویس بھی چل رہا اس پہ شاید. 4 ارب روپے کی سلامی. اب آپ سوچئے کہ یہ کسی صاف ستھرے نظام میں ممکن ہے؟ کیونکہ جب حکومتیں کمزور ہوں گی، لڑائیاں ہو رہی ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے بیوروکریسی کی، تو جب بیوروکریسی آزاد، خود مختار، شتر بے مہار ہوگی تو یہی کچھ ہوگا. پھر دوسری طرف سناتا ہوں آپ کو بلوچستان میں ہی 2 دن پہلے کی وہ بھی خبر ہے کہ جو وائس چانسلر لگائے گئے یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بھرتیاں کر کے نوکریاں دے کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو نئے جو آئے وائس چانسلر، انہوں نے ان بھرتیوں کو تحفظ فراہم کیا. اچھا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر اس ملک کے اداروں کی کارکردگی اور ان کی بے ضابطگیوں اور ان کے نظم و نسق پر بات کی جائے تو گھنٹوں سالوں لگ سکتے ہیں. اچھا، سب عادی ہو چکے ہیں، نظام ختم ہو چکا ہے اور سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہا کچھ بھی. کیونکہ وہ ہمارے ایک دوست سے انتقال ہو گیا ریسنٹلی. وہ کہتے تھے لالچی کو ہمیشہ جھوٹا مارتا ہے، اور ایک پارٹی اس ملک میں ہے جو جھوٹ بولتی ہے، اور لالچی درجنوں ہے. کبھی مجھے استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کو XYZ کوئی بھی لے آتے ہیں. اور یہ نظام اپنے اینڈ پر آ چکا ہے. دیکھیں، انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اگر واقعی وہ چاہتے ہیں. یہ بلسٹک میزائل بنانے سے ملک نہیں بچتے، یا ایٹم بم بنانے سے ملک نہیں بچ جاتے. یہ سب کو معلوم ہے اور انہیں بھی یقیناً پتہ ہوگا، مگر گریڈ نے یا ضد نے، ایگو نے، مجھے نہیں پتا اس میں سے کیا چیز ہے. کوئی سائیکاٹرسٹ ہی بتا سکے تو بتا سکے کہ یہاں حالات یہ پہنچا دیے ہیں کہ لوگ کشتیوں میں بھاگ رہے ہیں. 14 سال کے بچے، ایک پچھلے سال 300 ایک ساتھ مارے گئے، اس بار 40 مارے گئے. 5000 بیٹھے ہیں لیبیا میں، مرنے کے لیے تیار ہیں کہ جان پہ کھیلیں گے. بچ گئے تو ٹھیک ہے. کہ وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا کہ گر بازی عشق کی بازی ہو، گر بازی عشق کی بازی ہو، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی بات نہیں. جان چھوٹ جائے گی، مر ہی جائیں گے نا. اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی. اور یہ کام آج سے نہیں ہو رہا ہے. یہ کام پہلے جہاز بھر کے جاتے تھے. PIA کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے نا، لاکھوں ڈالر کے جرمانے ہوئے ہیں انلیگل لے جانے کے. اس میں ایک مشہور انسپیکٹر ہوتا تھا چودھری شریف، پورا گجرات، گجرانوالہ لوگ اسے پوچھتے ہیں مرنے کے بعد بھی. اس نے ہزاروں کی تعداد سے لوگ امریکہ، کینیڈا اور یورپ بھیجے. کیونکہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے، یہاں سے لوگ بھاگ جانا چاہتے ہیں. کل ہی کسی خبر میں تھا کہ 28,000 یورپ میں صرف اس سال پولیٹیکل اسائلم پاکستانیوں نے اپلائی کیا ہے. تو آپ سب کو بھگا دیں، نکال دیں، پھر کیا کریں گے؟ یا کب تک چلا لیں گے؟ ایک بات ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ گاڑی کا اگر اسٹیئرنگ وہیل بھی ٹوٹ رہا ہو، ٹائر ٹوٹنے جا رہا ہو، ٹائر آلریڈی پھٹ چکے ہوں، انجن وقتاً فوقتاً بند ہو رہا ہو، ٹرانسمیشن بیٹھ چکا ہو اور چھت سے پانی بھی ٹپک رہا ہو، وہ گاڑی کتنے دنوں میں چلا لیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چلا لیں گے؟ نہیں چلیں گے. ذرا سی ایک چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ اس جمہوریت، واقعی اگر آپ چاہتے ہیں جمہوریت رہے دنیا میں، آپ کا نام ہو مہذب قوم کے طور پہ، تو آپ کو انتخابات کلیئر کرانے ہوں گے. آج نہیں کرائیں گے، کل کرانے ہوں گے اگر یہ ملک چلانا ہے. اور اگر آپ جمہوریت نہیں چاہتے، آپ ایجپٹ بنانا چاہتے ہیں، سعودی عرب بنانا چاہتے ہیں، چائنا بنانا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے ایک بار وہ فیصلہ کر لیں. عام آدمی کو تو زندہ رہنے دیں، ان کے بچوں کو سانس لینے دیں، انہیں تو صاف پانی مل جائے، انہیں تو کوئی نوکری مل جائے، روٹی مل جائے، تعلیم مل جائے، کچھ تو مل جائے نا.
آپ کوئی فیصلہ کر لیں نا. آدھی زمین آپ کے پاس ہے, آدھے پورا ملک اقتدار آپ کے پاس ہے, آپ اسٹوج لگا کے لا کر چلا کر اپنے دیکھ, آپ کہیں نہیں پہنچے. انتخابات کروانے ہوں گے, ایک بار فیئر انتخابات کروانے ہوں گے, ورنہ یہ معیشت کے جھوٹے دعوے ہر دور میں ایسے ہی کیے جاتے رہے ہیں. وہ کوئی ایک دور دکھا دیں جس میں اکانومی کے گرو کی کہانیاں نہ سنائی گئی ہوں اور یہ نہ بتایا گیا ہو کہ بس پراسپیرٹی جسٹ منٹ اوے اور ڈور اوے اور تھنگس لائک دیٹ. یہ کہانی اب نہیں چلیں گی. سب کو پتہ ہے, میں اکانومی کی اسٹرانگنیس کے لیے, اس کے اسٹرینتھن کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے آپ کو ایک سیٹل حکومت کی ضرورت ہے. ایک پرامن ماحول چاہیے, آپ کو کور ایشو سیٹل چاہیے. ایک قوم چاہیے جو یہاں وجود بھی نہیں رکھتی, اور ان سب چیزوں کے لیے پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے. اور اس پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے کہ انتخابات اتنے شفاف ہوں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو خوش دلی سے مبارکباد دے اور ریل اپوزیشن کا کردار ادا کرے. یہاں روز کہتے ہیں نا کہ جی وہی پرانے لوگوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں, نئے لوگوں کو ٹیکس بریکٹ میں نہیں لاتے. وہ کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ اپنے خلاف کریں گے, کیونکہ جب ٹیکس لینے کے لیے نکلے, نام آتا ہے تو ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں نا, اور جب ہڑتالیں شروع ہوتی ہیں تو اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا مقصد تو صرف حکومت گرانا ہوتا ہے کہ کسی طور سے حکومت گرا دے. جب تک انتخابات فیئر نہیں ہوں گے, اپوزیشن مطمئن نہیں ہوگی کہ بھئی جن ایشوز پر تضاد ہے, اختلافات ہیں, اس پر ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی, آرگومنٹ ہوں گے اور کہیں سیٹلمنٹ ہو جائے گا. مگر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہ حکومت لازمی گرانی ہے, کیونکہ اپوزیشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس ایجنڈے سے ہم اختلاف رکھتے ہیں اسی ایجنڈے کو عوام نے اپروو کیا ہے اور ووٹ دے کر انہیں حکومت میں لائے ہیں. پھر میڈیا, وہ اس کے گلے میں ہڈی نہیں پڑی ہونی چاہیے اشتہاروں کی کہ وہ بول ہی نہ سکتا ہو. اگر چیک اینڈ بیلنس, میں نے بہت پہلے آپ کو ذکر کیا تھا میرے خیال میں, کہ دیکھیں جمہوریت ڈیزائن کیسے ہوئی ہے. بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک حکومت ہوگی, حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس, اپوزیشن ہوگی, اور یہ خطرہ کہ کہیں یہ دونوں نہ مل جائیں تو میڈیا لایا گیا کہ وہ ان کا چیک اینڈ دونوں کا ہوگا, عوام کو وہ ریپرزینٹ کرے گا. یہاں تینوں مل گئے یا تینوں الگ, ایک دوسرے کے دشمن. ساری سچویشن کو غور سے دیکھیں کہ اگر ایک سچا کھرا میڈیا نہیں ہوگا, ایک سچی کھری اپوزیشن نہیں ہوگی, ہندوستان کا یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک موقع پہ نہرو استعفیٰ دینے لگے تو اپوزیشن نے کہا نا آپ استعفیٰ نہیں دے سکتے, پرائم منسٹر آپ ہی رہیں گے, ہم مخالفت بھی جاری رکھیں گے مگر پرائم منسٹر آپ ہی رہیں گے. یہاں تو مطالبے پہلے یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر کو اتارو, اس کو بھگاؤ, یہ حکومت ختم کرو اور نئے انتخابات کرواؤ. ہر بار یہی ہوتا ہے. آپ کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے؟ دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے. کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ آپ سیاست سے دور ہیں؟ کسے نہیں پتہ ہے. آپ خود چاہتے ہیں کہ یہاں سیریا بنے, لیبیا بنے, شام عراق بنے, افغانستان بنے. آپ خود چاہتے ہیں. آپ کیا بے چینی نہیں ہوگی؟ آج یہ جو 25 آپ نے سزائیں دی ہیں, کبھی اس پہ غور خود بھی تو کر لیں کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی تھی. میں تو سن کے حیران ہوں, بہت سی جگہوں پہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ بنو میں بھی حملہ ہوا ہے, میاں والی میں بھی ہوا ہے, مطلب پورے ملک میں حملے ہوئے تھے آپ پر. بالکل غلط ہوا, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی اپنی فوج پہ حملہ کرتا ہے, گھروں میں مطلب دشمن جہاں نہیں پہنچ سکتا وہاں آپ کے اپنے لوگ پہنچ گئے. خدا کے لیے غور کریں, اس پہ سوچیں. اس ملک کو چلنے دیں, اگر اسے چلنے دینا ہے. کتنا اور ختم کریں گے؟ کیا بچا ہے اب یہاں پر؟ کوئی ایک عام آدمی بھیڑ بدل کے چلے جائیں. آپ بنے نا حضرت عمر فاروق بنے کچھ دیر کے لیے,
ان کے عمل کر کے دیکھیں, سڑک پہ نکلیں رات کے اندھیرے میں, دروازہ کھٹکھٹائیں یا کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور پوچھیں کیا وہ سوچتے ہیں آج, تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ جو آپ کو جھوٹی خبریں دکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, نہیں, لوگ نہیں ہیں, لوگ بیدار ہیں. اب آج جو عدالت میں کہا گیا ہے کہ پرموشن بھی افسر کا, بیوروکریسی کا آپ کی مرضی سے ہوگا, مطلب آپ کا نکو ہوگا, وہ آپ کا فرمانبردار ہوگا تو ہوگا نا. تو عدالت نے پوچھا ہے پرائم منسٹر سے کہ تو ان سے کام کیسے لے گا, یا یہ کیسے کام کریں گے, جب انہیں پتا ہے کہ ایک کلرک نے اور ایک افسر نے بیٹھ کر ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے میری رپورٹ بنا کے دے دینی, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, اور کس بنیاد پہ بنانی ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انتخابات کرا لیں ایک بار, فیئر اینڈ فری. ملک ایسے نہیں ختم ہو جاتے کسی غلط آدمی کے آنے سے. مجھے پتہ ہے خان صاحب ایک فاشسٹ آدمی ہے, آ جانے دیں. یہی لوگ جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کسی کی نہیں ہوتی, عوام اپنے فائدے میں دیکھتی ہے, ملک کے فائدے میں دیکھتی ہے, اس کا اپنا حساب کتاب ہے. جب مجھے پتہ چلے گا کہ یہ جانے والے سے زیادہ خراب نکلا ہے ہمارے والے سے, تو اس کی مدت پوری ہونے تک فیصلہ ہو چکا ہوگا. ایک دو بار انتخابات ہونے دیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ملک چلے اور یہ اچھے انداز میں چلے, یہ قوموں کی برادری میں باعزت طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہو, اس کی گردن کھڑی نظر آئے آپ کو, آپ بھی لوگوں کے سامنے نظریں اٹھا کے چل سکتے ہو. مخصوص تقریبات میں بیٹھ کر تالیاں بجوانے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں آپ کے یہاں جو اس طرح سے آپ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ سکتے ہو. ہماری کوئی لاگ لپٹ نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں کبھی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں. ہم تو صرف مشورہ دے رہے ہیں کہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, پلے بڑے تو نہیں ہوئے ہم یہاں. آپ نے ہمیں نہیں رہنے دیا. ہمیں روٹیوں کے بھی لالے تھے, ہمیں آزادیوں کے بھی لالے تھے, ہمیں ہر چیز کے لالے تھے, تو ہم یہاں سے چلے گئے تھے. اب آئے ہیں پھر بتانے کے لیے کہ ہم نے دیکھا ہے معاشرہ ایسے نہیں کھلتا کہ یہ ہندو ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے اور یہ احمدی ہے. لوگوں کو ان کا حق دیجئے, وہ اپنے گھر میں جو چاہے کریں, وہ جس کو اللہ مانے, جس کو رسول پہچانے. یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے. جب تک اس ملک سے اس بنیاد, پیسے کی بنیاد پہ, طاقت کی بنیاد پہ چھوٹے بڑے کا فرق ختم نہیں ہوگا, اور جب تک سب برابر کے سٹیزن نہیں ہوں گے اور سب کا وقار ایک جیسا نہیں ہوگا, سب کے لیے میرٹ, انصاف, قانون ایک نہیں ہوگا, جو لوگ بھی ترقی کا خواب دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور جو آپ کو یہ خواب دکھا رہے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. وہ نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, وہ نہیں جانتا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.